हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज की एक बड़ी ही ख़ास क्रिकेट कहानी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। एक मेरे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं, एक बेहतरीन इंसान है। बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई है ज़िंदगी में और क्रिकेट की दुनिया के अंदर भी, बट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट आई हैव कम अक्रॉस। एक्सट्रीमली कल्चर्ड, एक्सट्रीमली पोलाइट। बट लेट्स टॉक अबाउट हिज क्रिकेट। 97 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 53 ओडीआईज खेले हैं, 7,000 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस के रन हैं। एज ए लेग स्पिनर अपनी ज़िंदगी का क्रिकेट की आगाज़ किया था, मगर उसके बाद एक दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बन के सामने आए। वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स दैट वीव हैड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की कप्तानी भी की, टेस्ट में भी, ओडीआई में भी। मेरे साथ मौजूद हैं अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम अजहर एंड वेलकम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप फर्स्ट टाइम कैसे वी हैं? मीट इन अ इंटरव्यू है, वरना I तो know, साथ formal. हम काम करते रहे हैं माशाल्लाह। आई नो इट हैज बीन सच अ प्लेजर अजहर। और चूंकि मैं शुरू में जब क्रिकेट ब्रॉडकास्ट शुरू की थी एंटरटेनमेंट से आके इस तरफ, तो पहले वाले मेरे जो असाइनमेंट्स थे, आई हैड द प्रिविलेज एंड द ऑनर ऑफ शेयरिंग दिस स्पेस विद यू। Yeah, और बड़ा ज़बरदस्त हमने वक्त गुजारा है साथ नहीं में। नहीं, जेन्युइनली वो उस मैं समझता हूँ कि वो जो टाइम था ना, वो जो शोज़ थे हमारे, वो मेरी लाइफ टाइम के बड़े ज़बरदस्त शोज़ थे कि हमने बहुत इंजॉय किया। हमने क्रिकेट पे बात तो की, लेकिन ऑन ऑन एंड ऑफ द फील्ड कहते हैं ना, ऑन एंड ऑफ द कैमरा हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सी यादें हैं, आज बात करते हैं उसके हवाले से भी। हाँ, करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट योर स्टोरी। कहानी आपकी शुरू करते हैं अजहर। जी। सो लेग स्पिन करते थे आप। लेग स्पिन करते करते आप पाकिस्तान के एक बेहतरीन ओपनर बन गए। ये क्या है स्टोरी? देखिए, मैं ना, आप जानते होंगे कि मैं अक्सर बैट्समैनों की नकल वगैरह उतारता रहता हूँ। देखते हैं तो मिमिक्री वगैरह करता हूँ बैट्समैनों की। तो मैं हमेशा, जब मेरी ये स्टोरी है कि मैं, सारे भाई मेरे स्कूल कॉलेज जाते थे whatever, तो मैं घर में अकेला होता था। हाँ। अब्बू की ट्रांसफ़र हुई थी मरी। तो मेरा जो टाइम था, उस टाइम पे मैं लकी था कि मेरे पास ना, जो आजकल के बच्चों के पास है वो नहीं था, जो वीडियो गेम्स वीडियो वगैरह, गेम्स, ये मोबाइल वो फोन। एक्सबॉक्स वटेवर, मोबाइल फ़ोन है, गैजेट्स हैं। तो हमारे पास ये था कि हमने अपनी गेम्स हम खुद बनाते थे। तो मैं सारा दिन ना एक स्टिक लेके, पैड होते थे मेरे छोटे से, मैं वो पहन के मैं पूरा टेस्ट मैच, इमेजिनरी टेस्ट मैच खेलता होता था। तो मैंने ना सबको कॉपी करना सीखा था उस टाइम से। मैं बॉलर की कॉपी करता था बैट में। मैं पूरा टेस्ट मैच, जी आज वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट मैच है तो मैंने किस तरह वसीम अकरम बॉलिंग करें, इधर से वकार यूनुस लगे हुए, फिर बैटिंग आ गई है तो सईद अनवर आए, वो आउट हुए तो वो आ गए। तो मैं पूरा एक इमेजिनरी मैच खेलता था। तो उस वजह से ना, जब मैं बचपन में, आपको आजकल के दौर में एकेडमी सिस्टम है, बच्चों को फिर भी एज ग्रुप क्रिकेट मिलती है, और मिलनी चाहिए, लेकिन अब फिर भी मिलती है। पहले नहीं होता, आपका क्लब का ही मैच मिलता था। तो अब छोटे बच्चों को बारी तो मिलती नहीं थी। हमें सिर्फ जो है वो बॉलिंग करने का कभी मौका मिल गया या फील्डिंग करने का मौका मिल गया, और वो भी हमारे लिए ना बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल थी, ऐसे ही है। और उसको हम बड़ा चेरिश करते थे। आज मैंने 5 ओवर फील्डिंग की, आज मैंने 2 ओवर बॉलिंग की, आज मैंने 1 आउट किया है। तो वो बॉलिंग का मौका ज़्यादा मिला। बैटिंग की टेक्निक मेरे वालिद साहब ने डेवलप कराई थी, कैसे डिफेंस करना है, कैसे सीधा बैट करवाया, और उसके बाद मेरी टेक्निक बहुत अच्छी थी, लेकिन मौका ज़्यादातर बॉलिंग का मिलता था। तो मेरी डेवलप ज़्यादा बॉलिंग हो गई। लेकिन अंदर एक, हर लेग स्पिनर के अंदर ना एक बैट्समैन होता है, तो वो छुपा रहा 9वें 10वें 11वें नंबर पे। लेकिन ये है कि हमेशा से मुझे बैटिंग का बहुत शौक था। लेकिन फिर अंडर 19 खेलने के बाद फर्स्ट क्लास भी मैंने एज ए बॉलर खेली। डेब्यू मेरा फर्स्ट क्लास एज ए लेग स्पिनर था। आई थिंक 10वें नंबर पे शायद मैंने बैटिंग की थी, 9वें या 10वें नंबर पे। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे कुछ एक्शन चेंज हुए, एकेडमीज़ लगीं, और वो भी जो स्टार्ट था पीसीबी की तरफ से ना, कोचेज़ भी हमारे कोचिंग करियर में बहुत यंग थे, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो उस एक्सपेरिमेंट में मेरी बॉलिंग भी काफ़ी नीचे चली गई। तो वो एक होता है ना, मजबूरी से मैंने फिर कोशिश की कि मैं बैटिंग को अपनी अच्छी करूँ, क्योंकि आई वाज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। तो फिर मुझे 1-2 मौके मिले केरल से मैं खेला जब, तो वहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एज़ ए नंबर 7, नंबर 6 बैटिंग करने की, और साथ में बेसिकली एज़ ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेलने की। तो वो मैंने रन्स कर दिए उस मैच में, और क्रूशियल रन्स कर दिए। तो वहाँ से फिर मेरा सफ़र आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट हुआ एज़ ए बैट्समैन खेलने का। उससे अगले सीज़न फिर मैं एज़ ए बैट्समैन खेला। तो नाइस। वो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह को वो जब मौका मिला ना, वो वो ट्रांजिशन बस टर्निंग पॉइंट हुआ मेरे करियर का। वरना अगर मैं बॉलर शायद रहता ना, तो मैं शायद वही अंडर 19 के बाद 10, 12, 15, 20 फर्स्ट क्लास मैच खेले, और वो फेड आउट हो जाते फेड आउट हो सर। जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राइट एट द कॉर्नर ऑफ बिग कैरियर ओवर, हाँ। मुझे बैटिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, और इसमें मैं बहुत लकी समझता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट था उस टाइम जो केआरएल, उन्होंने मुझे मौका दिया इस चीज़ का, और उसके बाद फिर मैंने 4-5 साल फ्लरिश किया उसमें। अच्छे लेग स्पिनर थे या बस ऐसे ही थे?
ایسے ہی تھا سمجھ لیں. I like that honesty. نہیں میں Because ٹھیک تھا, that actually speaks volumes نا about you. کہ ایک جو انسان اپنے ساتھ honest ہو سکتا ہے, you know, وہ he can go a long way in life. ڈیسنٹ لیگ اسپنر, بٹ آئی تھنک کہ جو ریئلٹی چیک ملتا ہے نا انڈر 19 کے بعد, کہ انڈر 19 میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہو, ایک دم جب فرسٹ کلاس لیول پہ آتے ہیں, جب آپ ایکسپیرینس بیٹرز کے اگینسٹ کھیلتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ویئر یو اسٹینڈ ایٹ دا مومنٹ. تو میرا خیال ہے اس کے بعد پھر اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ایکسپیریمنٹس ہوئے نا, وہ اتنا پیچھے لے گئے تھے کہ پھر میں آرڈنری ایک ریزنیبل لیگ اسپنر سا رہ گیا تھا. آئی واز ان دا ورسٹ ون I would say, لیکن But not the most best one میرا نہیں either. خیال کہ میں ایز اے لیگ اسپنر انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتا تھا. Okay, again, once you're honest with yourself, you can achieve great things in life. اس لیے پھر چینج بھی کیا نا, اس میں نے بیٹنگ کے اوپر آیا, اور میں آنیسٹلی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں میرا گول یہ نہیں تھا کہ میں پاکستان سے کھیلوں. یو نو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اے سروائیول موڈ. یو نو آپ کی لائف میں ایسی سچویشنز بھی آتی ہیں کہ آپ, میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ٹرائلس کے اوپر جا کے میں واش روم میں جا کے اتنی بری بالنگ ہوئی کہ میں واش روم میں جا کے رویا تھا کہ یار یہ میرے سے یہ نہیں ہو پا رہا. تو ایسے اسٹیج میں آپ کو جو ہے نا بہت ٹف ہو جاتا ہے مینٹلی, آپ کے اوپر بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ یار آپ نے بہت ایجوکیشن بھی نہیں حاصل کی, آپ بہت زیادہ آپ کرو گے کیا آگے لائف میں, آپ 20-22 سال کے ہو گئے ہو, اب آپ 30-23 سال کے ہو گئے, یو ہیو ٹو میک کیریئر آؤٹ آف سم تھنگ. وہ ایک ریئلٹی چیک جب گرتا ہے نا آپ کو, آپ کو برڈن گرتا ہے, تو آپ پھر پریشان ہوتے ہو. اور پھر وہاں سے شکر ہے اس ٹائم پہ وہ مجھے کک اسٹارٹ مل گیا بیٹنگ میں, ورنہ اٹ وڈ ہیو بین ویری ڈیفیکلٹ فار می. اچھا سر, ابھی آپ نے بتایا بچپن میں آپ خود امیجن کرتے تھے پورا ٹیسٹ کے میچ, اور پھر میمکری کرتے تھے ہر پلیئر کی کرتے ہوئے, مگر بچپن سے لے کے آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ تک میں مسلسل آپ کے والد صاحب کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. تو کیا 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 چیزیں ہیں والد صاحب نے جو آپ کی کی ہیں, کیا کیا وہ قربانیاں ہیں جو آپ کے والد صاحب نے دی ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا؟ دیکھیں وہ میں بیان کرنے لگوں نا تو وہ پروگرام بہت چھوٹا پڑ جائے گا. آئی تھنک کہ سب کے پیرنٹس بہت ایفرٹ کرتے ہیں. تو آج یہ بات آپ نے بہت موقع دے دیا کہ ان کا شکریہ میں نہیں ادا کر سکتا, کہ جس طرح آج دل کی بات کہہ دے, دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, بتاؤ ان کو جو کہنا چاہتے ہو. This is your innings, the innings of your lifetime. دیکھیں میں بہت چھوٹا تھا, تو واک کر کے ہم جا رہے تھے, تو وہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے پوری فیملی سنبھال لی. تو ان کی نظر اتنی زیادہ تھی کہ اس ٹائم تو مجھے سمجھ نہیں آئی, لیکن آج تک وہ بات مجھے یاد ہے. اور آج بھی جب بھی مجھے مشکل ہوتی ہے نا, تو میری اسٹرینتھ فورس وہی ہیں. جب بھی کوئی فیصلہ لینا ہو, اور ہمیں ہمیشہ پازیٹیو, بس ان سے 2 منٹ سے زیادہ مجھ سے بات نہیں کرتے, انف ہوتی ہے. آئی کین سی بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہے والد صاحب کے ساتھ. ابھی زیادہ بات کر نہیں پاؤں گا کیونکہ میں نے جیسے کہا میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. یہ بڑی بات ہے کہ آپ یہ بول رہے ہو. دس از امیزنگ تھنگ کہ آپ اس بات کو اکنالج کر رہے ہو. پھر یہ جو آج کوئی تعریف ہوتی ہے نا کہ اچھا انسان, یہ ان کی وجہ سے. میں خود اس کا گواہ ہوں, اور میں نے تو وہ انٹرو میں بول دیا ہے کہ میں بڑے لوگوں سے ملا ہوں. انہوں نے یہی ایک ہی چیز مانگی تھی میرے سے. انہوں نے کہا تھا کتنا کیریئر تمہارا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے تمہاری انسانیت پہ, تمہارے کریکٹر پہ, وہ مجھے میٹر کرتا ہے. کریکٹر تمہارے پہ کبھی سوال نہ اٹھے, اور ایک اچھے انسان کے طور پہ جانے جاؤ. الحمدللہ, اللہ کا شکر. میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے ان کی اس بات کو پورا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر. اس موقع میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ٹو کرکٹ کہانی. میں ہوں فخر عالم, اور میرے ساتھ میرے خاص دوست اظہر علی. بریک پہ جانے سے پہلے اظہر, ہم آپ کے والد کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ ایموشنل ہو گئے بہت زیادہ. میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنا ہی آپ کو محبت ہے اپنے والد صاحب سے. مجھے بھی میرے والد صاحب سے بہت زیادہ محبت ہے, والدین سے ہر ایک اولاد کو ہوتی ہے. والد صاحب آپ کے آج بھی بڑے سپر فٹ آدمی ہیں. 75 پلس ہے ان کی ایج. 78 ماشاء اللہ 78 ہے. اور میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے, آپ نے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا ہے, کبھی آپ ان کے ساتھ جاگنگ کر رہے ہیں, کبھی ایکسرسائز کر رہے ہیں. کیا راز ہے, وہ کیا چیز ہے جو ان کو ابھی تک موٹیویٹ کرتی ہے اپنی فٹنس کے لیے؟
آئی تھنک ان کی جو ٹریننگ ہے نا وہ ان کے لیے وہ ان کی اسٹرینتھ ہے, اور وہ بڑے بہت جس کو کہتے ہیں نا موٹیویشن ہے بہت سارے ہمارے لیے بھی ہیں, اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو ان سے موٹیویشن لیتے ہیں. اوبیسلی وہ تو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مال ٹاؤن پارک میں, پہلے وہ ٹریننگ کرتے تھے بہت زیادہ, تو ان کے بہت ساتھی ایسے ہیں جو ہمیں اب ملتے ہیں 8-8 10-10 سال بعد کہ یار آج ہم فٹ ہیں تو آپ کے والد صاحب کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے لے لے کے ٹریننگ کرائی ان کو, مطلب ایک اچھے وے میں. تو آئی تھنک کہ وہ نہ صرف خود فٹ رہتے ہیں بلکہ ان کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں نا ان کو بھی وہ فٹ رکھتے ہیں. اور دیکھیں لائف انہوں نے بہت ٹف دیکھی ہے, تو جو ساری جب بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا تو وہ ٹریننگ بڑھاتے ہیں اپنی. وہ کہتے ہیں کہ جو میری فرسٹریشن ہوتی ہے تو وہ میں اپنی رننگ میں اپنی ٹریننگ میں نکال دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہونا تو میں شاید مجھے سائیکولوجی ہر انسان کی لائف سٹوری ہوتی ہے, ہر انسان کی مشکلات ہوتی ہیں جو لائف میں اس نے گزرنا پڑتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز لائف میں, لیکن ان کو یہ چیز کہتے ہیں مجھے یہ چیز فٹ رکھتی ہے, میری ناٹ اونلی فزیکلی بلکہ مینٹلی بھی فٹ رکھتی ہے. والدہ کا کیا رول رہا ہے آپ کے بچپن میں, آپ کی ساری کرکٹ کے اندر؟ دیکھیں ان کی لائف تو قربانی اور صبر پہ گزری ہے. کیا بات ہے, تو بہت بڑی ہستی تھی وہ. کیا بات ہے, زبردست. اللہ ان کے درجات بلند کرے. لیکن یہ کہ آخری کیا بات ہوئی تھی والدہ سے آپ کی؟ کووڈ کا ٹائم تھا اور وہ ٹھیک ہو گئی تھی اس ٹائم پہ, بس گھر آنا تھا انہوں نے, لیکن ہارٹ کا پرابلم ہو گیا تو یک دم سے. لیکن سب سے بات کر کے گئیں, تو مجھ سے جو لاسٹ بات ہوئی تھی بہت اچھی بات ہوئی. جیسے زبردست. آپ نے والد کا کہا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے اب وارڈ میں نہیں آنا نا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے تم نے ٹور پہ جانا ہے, تو تب بھی میرا ہی خیال تھا. کیا بات ہے, کیا زبردست چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے والدین. بالکل سب سے میں کہتا ہوں سب سے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. میرا آپ نے کہا کہ والد صاحب کی زندگی بڑی ٹف تھی, بڑی انہوں نے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھی, ساری وہ دیکھی. اظہر علی نے بھی تو بڑی اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھی. اب اظہر علی کی زندگی بھی کوئی اتنی آسان نہیں تھی. اظہر علی پہ بڑے مشکل لمحات گزرے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے, پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے. آپ کے سب سے بڑے لوز کیا ہیں, کون سے وہ یادیں ہیں جو, بلکہ انفیکٹ میں پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں, 97 ٹیسٹ میچز کھیلے آپ, 3 ٹیسٹ میچ ہوئے تھے 100 ٹیسٹ میچ کرنے سے, کیوں نہیں آپ کو یہ موقع دیا گیا؟ دیکھیں اب اپنے منہ سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا, کیونکہ میں کبھی بھی اس ٹاپک کو نہیں, اوبیسلی آج ایک کھلے دل والا انٹرویو ہے تو میں اس پہ بات کرتا ہوں. کیونکہ میں نے جب بھی کرکٹ کھیلی ہے, جیسے اپ برنگنگ میں میری ایسی تھی کہ یو شوڈ بی اے ٹیم پلیئر, کہ اس لیے آئی تھنک کہ میں اتنا کھیلا بھی ہوں تو اسی وجہ سے کھیلا ہوں کہ میرا بہت زیادہ آئی وازنٹ اے ویری لائک فلیبوائنٹ پلیئر, اور کہ دیکھنے کو بہت اچھا لگے, کہ میرے بہت سارے ایسا نہیں تھا کہ یار شاید میری اپنی فیملی بھی صرف بیٹنگ دیکھنا چاہے تو اتنی اٹریکٹیو بیٹنگ نہیں لگتی تھی. ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ یار ایک کرافٹنگ پلیئر تھا, محنت کرنے والا, ہمیشہ سیکھنے والا, تو میں وہ تھا. لیکن میں نے ہمیشہ ٹیم کے لیے قربانیاں بھی دیں, جب نمبر اوپر نیچے جو کرنا چاہا, جو ٹیم کو بہتر لگا وہ کیا. مطلب کئی دفعہ میں سینچریز کر سکتا تھا. او ڈی آئی کرکٹ میں ہم نے نئے طریقے سے کرکٹ کھیلنا شروع کی, 300+ ہم نے کرنا تھا, تو کئی دفعہ میرے 100 سیکریفائز ہوئے. میں آرام سے 400-500 اور کر سکتا تھا اگر آرام سے کھیلتا, لیکن ایک ٹیم میں کلچر لانے کے لیے کافی کچھ کیا. ٹیسٹ ٹیم میں بہت ساری دفعہ قربانیاں کی, اور کوشش یہ کی کہ یار جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے نا ہم اس کے مطابق فیصلے کریں, اس کے مطابق کریں. لیکن جب میں نے ویسے کرکٹ 90 ٹیسٹ میچز تک میرا ارادہ بن گیا تھا چھوڑنے کا, کیونکہ میں جس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں نا اس ٹائم پہ, جس طریقے سے چیزیں چل رہی تھیں کرکٹ بورڈ میں بھی, اور جس طرح اسٹرکچر چینج ہوا وداؤٹ کنسینٹ آف دا پلیئرز, اور اس کے بعد کپتان چینج ہو رہے ہیں, بیٹنگ آرڈر چینج ہو رہے ہیں, ادھر پرائم منسٹر کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کر لو, اس طرح کر لو, اور وہ مانا جا رہا ہے. بہت ساری انٹرفیئرنس ہو رہی تھی, تو مزہ آنا بند ہو گیا تھا کرکٹ کا نا. تو آئی فیلٹ کہ یار لیکن مجھے یہی مشورہ دیا گیا, یار آپ جتنے میرے چاہنے والے تھے یا جو مشورہ جس سے میں جن کا مشورہ بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, کہتے ہیں یار آپ چھوڑ کے چلے جاؤ گے, 2-3 ہفتے آپ کو یاد رکھیں گے, اس کے بعد بھول جائیں گے. لیکن آئی فیلٹ کہ یار 100 ٹیسٹ میچز اتنے عرصہ میں نے محنت کی ہے تو مجھے کھیلنے چاہیے, اور میری پرفارمنس بھی اتنی کوئی ریسنٹ پاس میں خراب نہیں تھی. لیکن فرام نو ویئر ان اینڈ آؤٹ شروع ہوا, اور آئی فیلٹ اینڈ ان دا ڈریسنگ روم آئی فیلٹ کہ یار آئی ایم ناٹ کنٹریبیوٹنگ اینی تھنگ. تو میں نے کہا اگر میں کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر رہا اور ان اینڈ آؤٹ شروع ہو گئے ہیں, تو میں نے ایز اے
جس پرائڈ سے کرکٹ کھیلی ہے میں نے اینڈ ایسے نہیں کرنی. تو میں نے سوچا یار 100 ٹیسٹ میچز کے لیے صرف میں کھیل رہا ہوں تو میرے لیے وہ نہیں. میں نے ہر میچ کھیلنا ہے تو پاکستان کے لیے کھیلنا ہے. ہر میچ میں اگر میری امپورٹنس ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر میری امپورٹنس آپ فیل کر رہے ہو وٹ ایور, اگر نہیں ہے تو تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی نہیں سوچتا کہ یار کہ 97 ٹیسٹ میچ کے بعد اگر اس کو 100 کھیلنے چاہیے تو آئی تھنک اگر نہیں سمجھتے تو آئی تھنک آئی شوڈ کوئٹ, بیکاز آئی تھنک کہ یہ تو رسپانسبلٹی میری نہیں ہے, یہ تو اتنا سرو کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کی ہونی چاہیے. نہیں, ناٹ اونلی دیٹ, میں یہ بلیو کرتا ہوں اظہر کہ دوسرے ملکوں کے بورڈز کو بھی میں دیکھتا ہوں, خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک کے بورڈ کو. وہ دیکھتے ہیں جب ان کا کسی بڑے پلیئر کا کوئی بڑا ریکارڈ آنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ ریکارڈ بن جائے تاکہ یہ ریکارڈ بھی ہمارے ملک کے پاس رہے, یا یہ ہمارے ملک کے پاس یہ والا ریکارڈ بھی آ جائے. تو آئی واز ہوپنگ کہ آپ کو کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا, آپ کو 3 ٹیسٹ اور دیے جاتے ہیں, آپ کو ایک پراپر طریقے سے. ہم اکثر اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کئی چیزیں ابھی بھی کرکٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے ایک چیز کو, تو ایک بندے نے آپ کو سرو کیا ہے اتنا عرصہ کیا, اور آلویز پٹ کنٹری فرسٹ, تو اس کو اگر آپ نے نہیں کیا, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار میں اپنے منہ سے بول کے نہیں کرنا چاہتا, آپ کو ان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی. اور پھر سب کے بیان آ رہے تھے بعد میں کہ آئی وش کہ آپ 100 کھیلتے, بٹ آپ کا میسج واپس آنا چاہیے تھا نا, کہ پھر آپ اپنے سے جس وقت آپ بول رہے تھے, جب میں نے بولا, میں نے یہ تو نہیں کیا, میں نے سیدھا پریس کانفرنس میں گیا ہوں, میں نے انفارم کیا, اور پھر آپ کی خواہش اس ٹائم باہر آنی چاہیے تھی, نہیں ہونے چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے. لیکن آئی فیلٹ کہ کسی کی ڈیزائر نہیں تھی, تو دین آئی فیلٹ کہ یار یہ نہیں, اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ کہ میں 100 ٹیسٹ. کس کی ڈیزائر نہیں تھی؟ آپ کو ایلینیٹ کیا گیا ڈریسنگ روم کے اندر کیا؟ نہیں, آپ کو کیا آئسولیٹ کرنا شروع ہو گئے؟ کسی ایک بندے پہ الزام نہیں دوں گا, نہ میں دوں گا. آئی تھنک یہ بھی آپ کا ظرف ہے, میں جس طرح میں جانتا ہوں, ریئلی دس از میرے پاس کسی چیز کا پروف نہ ہو تو میں کسی کی سنی سنائی باتوں پہ آئی فیل کہ میں نہیں بولوں گا کہ یار اس بندے کی وجہ سے. آئی تھنک اٹ واز اے کلیکٹیو, اٹ شوڈ ہیو بین اے کلیکٹیو ایفرٹ, جو میں فیل کرتا ہوں. شاید دیکھنے والے فیل نہ کرتے ہوں کہ جی پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ میں ایکسٹرا کیوں کھلائیں, ان کی اوپینین ہے. لیکن آئی فیل کہ یار دوسری دنیا میں لوگ اس چیز کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اور میں کون سا کہ مجھے کھیلنا نہیں آتا, یا میں بالکل ہی اگلا میچ جو ہے وہ ہروا ہی دوں گا. مطلب کہ آپ کے ایکسپیرینس ہے, ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں آپ بیٹنگ کر رہے ہیں. پرفارمنس ایسی بھی نہیں تھی کہ یار آپ باہر نکال رہے ہیں, لیکن دیٹ از ریگارڈلیس از ڈن. اور مجھے کوئی کسی کے, میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کسی کے لیے ہارڈ فیلنگ نہ رکھوں. لیٹ می ٹیک یو ڈاؤن میموری لین. 2010 انگلینڈ کا سیریز تھی, بہت بڑی ڈبیکل ہو گئی تھی, ایک بہت بڑا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا. کس طرح اس نے متاثر کیا آپ کو؟ کیونکہ اس کا مجھے نہیں, وہ پوری پاکستان کی کرکٹ کو بہت متاثر کیا اس نے. پرسنلی ہاؤ ڈڈ یو ٹیک اٹ کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ڈریسنگ روم شیئر کر رہے تھے انہوں نے اس طرح کی ایک حرکت کی ہے؟ Did you feel dejected, disgusted, or were you like کہ یار یہ کیوں کیا, مطلب ہم تو فرسٹ آف آل تو آئی وشڈ کہ وہ جھوٹ ہوتا جیسے وہ پہلے بول رہے تھے, لیکن ان دی اینڈ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی, سب نے مان بھی لیا. تو اس کے بعد پھر وہ بھی ڈاؤٹس ہٹ گئے کہ یار یہ واقعی ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے, ایک جیسے میری اپ برنگنگ رہی ہے, تو آئی نیور میرے فیلڈ میں تو کہ ونس سم ون ڈز دیٹ, اور پہلے تو کرنا نہیں چاہیے, اگر ہو گیا تو دیٹس اٹ, then you shouldn't be playing for Pakistan. پھر آپ کی کپتانی میں ان میں سے ایک کو واپس آنے کی جب بات ہوئی تو آپ نے اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے کپتانی کرنے سے انکار کر دیا. آپ نے کہا اگر ان کو آپ نے لے کر آنا ہے ٹیم میں تو میں نہیں, لیکن پھر آپ مان بھی گئے. تو منع کیوں کیا اور پھر مانے کیوں؟ دیکھیں, میں نے کپتانی چھوڑنے کا نہیں کہا تھا. میں نے کپتانی ایز ان اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح اس چیز کو ہینڈل کیا تھا اس کی وجہ سے میں نے ریزائن کیا تھا کہ یہ ہینڈل اچھے طریقے سے نہیں ہوا. اس کے لائک سے کہہ سکتے ہیں احتجاجاً ریزائن کر دیا تھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ یہ اگر اس نے آنا ہے تو سب بیٹھ کے پلیئرز فیصلہ کریں گے. سب سے زیادہ سفر کنٹری اور پلیئرز نے کیا ہے. بالکل صحیح ہے. انہوں نے کرفیو کاٹے ہیں, انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ جانا ہے تو آپ اسکروٹنائز ہو رہے ہوتے تھے. ہماری کوئی سوشل لائف 2-3 سال تو نہیں رہی, ختم ہو گئی تھی. ایون ہم فیملیز کے ساتھ باہر جاتے تھے تو ہمیں 10 بجے سے پہلے آف ڈیز میں بھی واپس آنا ہوتا تھا. مطلب کھانا کھا کے ہم واپس بھاگتے تھے. بڑی ایسے اسکول جیسے ہم ایسے گزارا کیا جس طرح اسکول کی ٹیم گزارا کرتی ہے. واو. تو جب آپ اتنا کاٹا ہو تو آپ انہی سے نہ پوچھیں کہ یار ہم یہ کرنے لگے ہیں,
کیا یہ درست فیصلہ ہوگا, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں. تو آئی تھنک کہ وہ اکٹھی ہے, میری بھی ریکویسٹ تھی کہ سب بیٹھ کے فیصلہ کریں. ایز اے کیپٹن اگر ایک پلیئر بھی کہتا ہے نا مجھے اعتراض ہے تو میں اس پلیئر کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو آپ نے پھر کیسے کیا پھر یہ ٹیم نے لیکن پھر decide وہ کیا تھا؟ میٹنگ اوائڈ کی گئی نا, کیونکہ پلیئر کافی چاہتے تھے کہ یہ ایسا نہ ہو. کیونکہ دیکھیں ایک پلیئرز 6-7 سال سے محنت کر رہے تھے, اس کسی نے تو باہر ہونا تھا نا. جی 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 جی. اب جب پلیئر باہر ہوئے گا, وہ کہہ رہا ہے یار میں 6-8 سال سے محنت کر, تو ایک بندہ آیا ایک سیزن کھیل کے واپس آ گیا, اس نے یہ ساری ریپوٹیشن بھی خراب کی, سب کچھ جو ہے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اے پرسن, میں کہتا ہوں کہ غلطی ہوتی ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے. ایز اے پرسن آپ معاف کر دیں, میری طرف سے ایز اے پرسن ہم نے معاف کر دی, لیکن آپ اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں فار یور فیوچر. کچھ کلیکٹیو ڈیسیجن, کلیکٹیو ڈیمیج ہوتا ہے جو آپ کو آگے بچانے کے لیے ڈیسیجن کرنے پڑتے ہیں. ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے, اسلام کو یوز کیا گیا بڑا کہ جی یہاں پہ اسلام معاف کرنے کی, اسلام معاف کرتا ہے, لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ یار جو کلیکٹیو آگے آپ سزا نہیں دیں گے کلیکٹیو بینیفٹس کے لیے, تو پھر آپ تب تک جو ہے وہ آگے پھر ڈیمیج ہوتا رہے گا. آپ دیکھیں پھر کیسز آئے, آپ ایٹ لیسٹ آپ اسٹینڈرڈ تو سیٹ کریں نا. آپ اپنی طرف سے تو فل اسٹاپ لگائیں. ٹھیک ہے آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھلائیں, آپ ضرور اس کو, کیونکہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, آپ ضرور کھیلیں, لیکن کنٹری کے کلرز دوبارہ دینا میرے خیال سے میرا اوپینین ہے, اسٹرانگ اوپینین ہے کہ دین اٹ شوڈ بی ڈن فار دا نیشنل ڈیوٹی. Very good. With that, we're going to take a break here on Cricket کہانی. But واپس آئیں گے تو اس کہانی کو یہیں سے آگے لے کے چلیں گے. ویلکم بیک ٹو کرکٹ کہانی. آج کی کہانی ہے اظہر علی کی, انہی کی زبانی. سو اظہر, وہ بڑی انفارچونیٹ انسیڈنٹ رہا انگلینڈ کے ٹیسٹ میں. ٹیسٹ کرکٹ کی بات کرتے ہیں. آپ نے اپنا پہلا ٹیسٹ اپنے ہوم گراؤنڈ میں اپنے ٹیسٹ ڈیبیوٹ کے 9 سال بعد کھیلا. 9 سال, مطلب سری لنکا والا جو ایک حادثہ پیش آیا تھا, ایک تقریب کاری ہوئی تھی پاکستان کے اندر, پاکستان کی کرکٹ پہ ڈائریکٹ حملہ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد بہت سال تک پاکستان کرکٹ آ نہیں سکی. تو آپ نے اپنی کرکٹ جو ہے بیسکلی اپنی کرکٹ بھی, کپتانی بھی, وہ زیادہ تر تو پاکستان سے باہر کیا. آپ کو تو کبھی ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہی نہیں ملا 8-9 سال تک. نہیں بالکل, بہت. اور ایک ٹائم پہ ایسے ہی لگتا تھا کہ میں ہم نے کرکٹ نہیں کھیلی تھی ٹیسٹ کرکٹ پاکستان میں سرفراز نے بھی, کہ ہم بہت کلوز دوست تھے. تو ہم یہی اکثر بات کرتے تھے یار, جو کیونکہ ہم جب دیکھتے تھے نا باقی ٹیمیں ہوم میں کھیلتی ہیں تو ان کو ظاہر پتہ, آپ اسٹار کا ورڈ نہیں, آپ زیادہ بڑے برانڈ تب بنتے ہیں جب آپ اپنے گھر میں کھیلیں. تو ہم ایسے لگتا رہا تھا کہ جنگل میں کھیل رہے ہیں ہم. ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے. پھر وہ جو دبئی میں ٹیسٹ میچ ہوتا تھا نا, تو 100 بندے آئے ہوتے تھے صرف دیکھنے. تو وہ بڑا ہوتا تھا کہ وہ ہم پرفارم بھی کرتے تھے نا, تو وہ پھر ہم جب کھیلے نا اور پھر سینچریاں جب یہاں پہ کی, ہم نے کہا یار کاش یہ چیزیں جو ہے نا, جو ہماری ساری پرفارمنسز ہیں وہ یہاں پہ ہوئی ہوتی, ہمارے لوگ بھی انجوائے کرتے, ہمارے لیے بھی ہمارا خون بھی اور زیادہ بڑھتا کہ یار. لیکن بہت مس کیا اس چیز کو. ایک جملہ بھی آپ نے کہا کہ میں اور سرفراز اچھے دوست ہوتے تھے, کیا تھے یا ہیں؟ مطلب سوری, آپ نے تھے بول دیا تو میں نے کہا مطلب کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ جب ہم کھیل رہے ہوتے کھیلتے ہوئے ہم تینوں بہت کلوز ہوتے تھے کہ یار ہم نے کھانا بھی کٹھے کھانا ہے. اور وہ ابھی اوبیسلی سیفی تو ماشاء اللہ ابھی کھیل رہا ہے, اسد بھی کھیل رہا ہے, اللہ ان کو اور کامیابیاں دے. لیکن یہ کہ اب وہ ہماری جو بانڈ ویسے تو ہے, لیکن اب وہ کنٹینیوٹی نہیں رہی نا کہ روزانہ کھانا کھانے اکٹھے جا رہے ہیں, اور وہ روزانہ ہم بیٹھ رہے ہیں. ہم کھانا کھانے کے بعد بھی آتے تھے, آدھا پونا گھنٹہ اکٹھے بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے, ظاہری بات. اور ہم ایک چیز, ہم اس انسیڈنٹ کے بعد نا, ٹھیک ہے ہم نے جو ابھی پہلے انگلینڈ والا جو اسپاٹ فکسنگ کا ہوا تھا, اس کے بعد ایک چیز ضرور ہمیں فائدہ ہوا کہ ہم ایک بہت زیادہ جوڑ آ گیا تھا ہمارے اندر, جو پہلے کرکٹرز میں شاید اس طرح فیل ہمیں جو سٹوریز سننے کو ملتی ہیں یا ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. اس کے بعد ہم ساری ایک ایز اے فیملی ہم رہتے تھے, کیونکہ ہمیں رہنا ہی اکٹھے پڑتا تھا, کیونکہ اور آپشن نہیں تھی ہمارے پاس. اور یہ چیز اس کی وجہ سے شاید اچھی ہوئی ہمارے لیے. رائٹ. یہ کبھی ہوا آپ لوگوں کے ٹائم پہ کہ کبھی اس طرح کی باتیں نکلی ہوں کہ جی یہ تو ایک پورا گروپ ہے اور اس گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کی دوستی بہت زیادہ ہے ان سب کی آپس میں, تو یہ ایک دوسرے کو ہی کھلاتے ہیں ٹیم میں اور کسی کو نہیں آنے دیتے؟ نہیں, میرے خیال میں اسپیشلی میں, کیونکہ زیادہ میں نے کرکٹ کھیلی ٹیسٹ کرکٹ, تو ٹیسٹ کی جو ٹیم تھی نا وہ بہت جڑی ہوئی تھی. اور اس میں کپتان اگر چینج بھی ہوئی ہے نا, تو جیسے میں اور سیفی آگے پیچھے ہوئے ہیں, مطلب کبھی پہلے میں ہٹ کے سیفی بنا, پھر سیفی ہٹا تو میں ٹیسٹ کا کپتان بنا. لیکن کبھی ہماری آپس میں ایسا نہیں ہوا کہ یار کسی نے, دونوں میں سے کسی نے فیل کیا ہو کہ یار یہ
ٹانگ کھینچ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے یا کبھی فیل آئی ہو, ہم اسی طرح ہی دوست تھے, اسی طرح ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح رہیں گے. اور پلیئرز میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں آتی تھی. مصباح بھائی کپتان تھے, ہمارا فل سپورٹ ہوتی تھی کہ یار کس طرح. پھر جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو ہم مطلب ایسی تھی کہ جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو سب کی خواہش تھی ہم نے مصباح بھائی اور یونس بھائی کے لیے یہ سیریز جیتنی ہے, کیونکہ ان کا رول ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. آپ کا جو وہ آپ نے سینچری بھی کی تھی جب ان کا آخری میچ تھا, ہاں, دونوں 2 سینچریاں کی تھی, 2 سینچریاں کی تھی, بڑا آپ نے ان کو سینڈ آف دیا تھا کہ آپ بے فکر رہیں, میں سنبھال رہا ہوں پیچھے, آپ لوگ جا سکتے ہیں. نہیں بھائی, یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ جس طریقے سے میں ان کے دور میں کھیلا اس کے بعد میری اس طرح پرفارمنس نہیں رہی. کیا ہوا, پریشر آ گیا تھا کیونکہ وہ مڈل آرڈر سے اتنے 2 بڑے نام چلے گئے, پریشر آ گیا تھا؟ آئی تھنک کہ وہ پریشر دیکھیں, چیمپئنز ٹرافی کا فائنل دیکھیں, اس سے زیادہ کیا پریشر ہوگا. انڈیا سے میچ ہوگا, اس میں تو مصباح بھائی اور یونس بھائی نہیں تھے, ٹھیک ہے, کافی ساری پرفارمنسز آئیں. ہاں, میں کنٹینیو کنسسٹنسی وہ نہیں رہی میری, ہیر اینڈ دیر پرفارمنس تو آ ہی نہیں تھی. اگلے 5 سال بھی میں کھیلا ہوں, اتنی پرفارمنس دی ہے میں نے 5 سال کھیلنے کے لیے, اور لیکن کنسسٹنسی کم ہوئی. اس کے سب سے بڑا رول جو تھا وہ میری نی پرابلم کا تھا. اوکے, کیا ہوا تھا نی کو؟ نی میری ایسا پیٹیلا فیمورل ڈسفنکشن ہو گیا تھا کہ اوور دا ایئرز وہ ویئر اینڈ ٹیئر جو آتی ہے اس کی وجہ سے نی پین سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اس کو پھر مینیج کیا, اور 1-1.5 سال کا جو گیپ مجھے زیادہ ڈیمیج کیا, 1-1.5 سال نے کیا, اس کے بعد تو بہتر ہوگی بہت. لیکن اس میں میری جو روٹینس تھی نا وہ بہت چینج ہوئی, اس کی وجہ سے آئی بلیو کہ کنسسٹنسی میں فرق آیا. تو یہ کیا پی سی بی نے آپ کو اسسٹ نہیں کیا اس کو, یا آپ نے بتایا نہیں, آپ چھپا رہے تھے اس بات کو, کیا کیوں؟ یہ مجھے جو فرسٹ ٹائم پین ہوئی تھی یہ سیمی فائنل, چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں ہوئی تھی, سوری ویسٹ انڈیز سیریز میں ہوئی تھی تھوڑی سی, لیکن وہ ٹھیک ہو گئی تھی فوراً. پھر سیمی فائنل میں ہلکا سا پین نکلا, فائنل میں تو میرا بیک فٹ چل نہیں رہا تھا فائنل سے 1 دن پہلے پریکٹس کے. لیکن آپ کیونکہ کھیل رہے ہوتے ہیں نا کنٹینیوس, تو آپ گزارا کر جاتے ہیں. پھر آپ ٹیبلٹس وغیرہ کھا کے آپ مینیج کر جاتے ہیں. لیکن جب میں نے 3-4 دن آف ہوئے نا, اس کے بعد میں جب صوفے پہ بیٹھتا تھا, اٹھتا تھا, اور جب میں نارمل روٹین کی چیزیں کرتا تھا اس میں بہت پین پھر اسٹارٹ ہوا. تو پھر اس کے بعد اس کا ریہیب شروع ہوا این سی اے میں. اس ٹائم ہمارے ایک آسٹریلین فیزیو ہوتے تھے, میں نے مکی سے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جس نے حارث سہیل اور حفیظ بھائی کا علاج کیا نا. ان کا سکسیس ریٹ ظاہری بات ہے اچھا ہے, ان کے پاس فیسلٹیز ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم اپنی فیسلٹی کو بیک کرنا چاہتے ہیں. تو میں پہلے رننگ کرنے میں مجھے پین نہیں ہوتی تھی, صرف اسکواٹ کرنے میں یا صوفے سے اٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں تو اس میں مسئلہ ہوتا تھا. لیکن 3 مہینے بعد مجھ سے میں دوڑنے سے بھی آلموسٹ جا چکا تھا, کیونکہ اب وہ اپنے والوں کے حوالے کر دیا. ہاں مطلب اس ٹائم پہ آسٹریلین ہمارے تھے فیزیو میں, ابھی پاکستانی پہ نہیں آ رہا, کیونکہ ہم نے کبھی اس طرف غور ہی نہیں کیا, ہم نے اس طرف انویسٹ ہی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اسپورٹس میڈیسن ہے, اتنی بڑی ٹیم ہے پاکستان کی, دنیا بھر میں کیا کھیلتی ہے. واحد اسپورٹس ہے پاکستان کی اس ٹائم جس کے پاس سب سے زیادہ فیسلٹیز ہیں, اور یہی اسپورٹس ابھی بھی دنیا سے بہت پیچھے ہے فیسلٹی وائز. تو مطلب آپ دیکھیں اس میں ہم پیسہ نہیں لگا پا رہے, کیونکہ ہم نے سب سے پہلے اپنی سوچ کو بڑا کرنا ہے, سوچ کو نئے دور کے حساب سے چلانا. ہم یہی کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو یہ نہیں تھے, ہم تو یہ کر لیتے تھے. بھئی آپ کے دور میں نہیں تھا اس کا مطلب اب نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے وہاں پہ انویسٹ نہیں کیا, وہاں ہم پیسہ لگانے سے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں. ہم کیوں نہیں ایسی فیسلٹی ڈیولپ کرتے پاکستان کے اندر کہ ہمارے پلیئروں کو باہر نہ جانا پڑے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ فائنلی کیسے آپ کی ریکوری؟ فائنلی پھر انگلینڈ جانا پڑا مجھے. پھر میں گیا اپنی مرضی سے. پی سی بی نے بھیجا آپ کو انگلینڈ؟ پی سی بی نے بھیجا. پھر میں کیونکہ میرے جو سیریز کھیلی تھی سری لنکا کی, اس میں انجیکشن لگوا کے میں کھیلا تھا, اور پھر میں نے کہا تھا کہ میں انجیکشن تب لگاؤں گا کہ جب میرا ریہیب میری مرضی کا ہوگا. تو پھر مکی نے اوکے کہا تھا, اور پھر انہوں نے اپروو کرایا تھا پی سی بی سے. پھر میں باہر گیا, اور میں 1 مہینے کے بعد 1 مہینہ میں 40 دن کے بعد میں دوبارہ کرکٹ کھیل رہا تھا پراپرلی. تو اس سے پہلے جو انہوں نے اتنا ٹائم ڈیلے کیا پی سی بی نے, صرف اس ضد میں کہ ہمارا اپنا دیکھے گا. پی سی بی تک تو بات نہیں پہنچی نا. اچھا, وہ مطلب جو آپ ہیڈ کوچ سے بات کرتے ہیں نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, ہیڈ کوچ مکی آرتھر تھے. تو مکی آرتھر نے اس کو سیریسلی نہیں لیا کہ نہیں, وہ ٹرسٹ کرتے تھے اپنے جو فیزیو تھے, اور فیزیو نے ڈیلیور اس طرح نہیں کیا. تو 1.5 سال نہیں, 1.5 سال ہی نہیں, 3 مہینے کا جو ریہیب میں نے کیا نا, 3 مہینے, اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے جب انجری اتنی خراب ہو جاتی ہے پھر آپ کو واپس آنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن 1-1.5 مہینے اگر ہم 6 ویک کا پراپر ریہیب کرتے
تو وہ 3 مہینے وہ جو میرے ضائع ہوئے تھے نا وہ نہیں ہونے تھے. بس میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اگر پہلے ہی اس پرابلم کو سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ اب یہاں پہ نہیں, اس کو دس از اے سیریس یہ تو میٹر. بہت لمبا ٹاپک ہے, بڑے لڑکوں کے ٹائم ضائع ہوئے ہیں اس میں. یہ بہت ضروری ٹاپک ہے اظہر. ہماری بدقسمتی ہے کرکٹ کے اندر کہ ہم نے بہت سارے لڑکوں کے کریئر تک ختم کروا دیے ہیں. میرا اوڈی کریئر ختم ہوا نا اس کے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب اب جگہ خالی ہوتی ہے, کوئی پرفارم کرتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو واپس آنے کا موقع نہیں ملتا, تو ون ڈے کریئر گیا. چیمپئنز ٹرافی جیتی ہم نے, چیمپئنز ٹرافی جب جیتی تو مکی آرتھر اور سارے یہ بات کرتے ہیں ہم 2019 کے ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے, آپ بہت بڑے پارٹ ہو گئے اس کے یہ وہ, اور 3 ODI میں پرفارم نہیں کیا اور آپ باہر ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر انجری از اے بگ پارٹ آف اٹ, کہ انجری کی وجہ سے مجھے شاید سمجھا گیا کہ یار اس کی نی پرابلم بھی ہے, یہ بھی ہے, تو اس وجہ سے اب اس کو ہم جو ہے نا ٹیسٹ کرکٹ تک محدود کر لیتے ہیں. سو بیسکلی اٹ واز اے نی پرابلم جس کو کہ صحیح ٹائم پہ آپ کو ریہیب میں صحیح جگہ نہیں بھیجا گیا, جس کی وجہ سے آپ کی ODI کا کریئر ختم ہوا اور پھر آپ کو لمٹ کر دیا. جب آپ صرف ODI ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں نا تو ہر وقت پرفارم نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کو گیپ 3 مہینے کے گیپ کے بعد سیریز ہوتی ہے. جب آپ ہر 2 فارمیٹ ایٹ لیسٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ ان رہتے ہیں, چلیں آپ کا اگر فارم ٹیسٹ میں خراب ہوتا ہے ون ڈے میں ری گین کر لیتے ہیں, یا مطلب وائس ورسا چلتا ہے, اور آپ کے پرفارمنس اس طرح ڈاؤن نہیں ہوتی جس طرح ایک فارمیٹ کھیلتے ہوئے ڈاؤن ہوتی ہے. All right, with that, we're going to take a break here on Cricket Kahani. When we come back, there's more with Azhar Ali. ویلکم بیک. I've got Azhar Ali here in Cricket کہانی, اور ان کی کہانی چل رہی ہے, انہیں کی زبانی. چلتے ہیں اب اظہر اگلی زندگی کے دوسرے پہلو کی طرف. سو آپ کی بیسکلی آپ کی زندگی کا اصل ٹیسٹ میچ تو آپ کے ٹیسٹ کریئر کے ڈیبیو سے 3 سال 2.5 سال پہلے ہی شروع ہو گیا. ہاں جی بالکل. شادی ہو گئی تھی آپ کی, کیا ایج تھی آپ کی جب آپ کی شادی؟ 22. 22 سال کے تھے. ایگزیکٹلی 22 سال کے تھے. اور تو کیا اس کو ہم کریڈٹ دے سکتے ہیں بھابھی کو اور شادی کو کہ اس نے آپ کا ٹیمپرامنٹ اتنا پکا کر دیا کہ آپ دنیا کے بڑے بڑے بالروں کے آنسو نکلوا دیتے تھے, اپنی وکٹ نہیں دیتے تھے اتنے آرام سے؟ دیکھیے گھر میں میں نے اتنا جو جیسے ٹف ٹائم کاٹے گا نا بندہ, تو پھر اب میری باری ہے بھائی. یہ بھابھی دیکھ رہی ہے, یہ کوئی بات نہیں, بعد میں مت کہنا مجھے, گھر کی کہانی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. That's very sweet. کیسا ریلیشن شپ ہے آپ کا اور بھابھی کا؟ بہت اچھا, الحمدللہ میں لکی ہوں پیرنٹس سے بھی کے لحاظ سے بھی, اور سب پیرنٹس تو خیر سب کے ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں, لیکن ایک اچھی وائف ملنا بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں بہت لکی ہوں اس معاملے میں کہ مجھے لائف پارٹنر ایسا ملا ہے کہ بہت ساری پریشانیاں جو ہے نا وہ میرے تک آنے نہیں دیتی ہیں. اور یہ کیونکہ والد صاحب نے ٹرین کیا ان کو کہ یار جب یہ میچ کھیل رہا ہو کوئی نیوز نہیں جانی چاہیے یہاں سے, اور وہ نہیں پہنچی, اور سیکریفائس بہت کیا آپ نے. جیسے کہا نا کہ 78 ٹیسٹ میچز بعد شاید میں پاکستان میں کھیلا 9 سال کے بعد, تو زیادہ تر دبئی ہوم سیریز بھی ہماری اوے ہے, تو آتے تھے. لیکن ظاہری بات ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں, اسکول ٹائمنگ ہوتی ہیں, ان کے اسکول کی وجہ سے نہیں آ پاتے, کبھی کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے, تو ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے, بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم ساتھ نہیں رہتے تھے. تو وہ ٹائم سیکریفائس کرنا بڑا ایزی لگتا ہے کہ یار کرکٹرز کی بڑی اچھی لائف ہے, لیکن فیملی لائف کتنی ڈیمیج ہوتی ہے آپ کی, کتنا سیکریفائس کرتی ہے فیملی آپ کے لیے. تو آئی تھنک ہیٹس آف ٹو مائی وائف, مائی فیملی, کے جس طریقے سے وہ سیکریفائس ٹائم ان کو نہیں دے پایا اس طریقے سے جس طرح دینا چاہیے تھا. لیکن دے ڈیڈ اے گریٹ جاب کہ یار کبھی ہمیں یہ نہیں فیل ہونے دیا, بچوں نے, میرے بچوں نے بھی یا وائف نے بھی, کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, اور مطلب آپ ٹائم نہیں دے رہے یا نہیں. اور کرکٹ کھیلنے تک انہوں نے کیا, اب کمپلین زیادہ آتی ہیں. 2 بیٹے؟ 3 بیٹے ماشاء اللہ. کیا ایجز ہیں؟ 15, 11 اور 5. اور کرکٹ کی کیا پوزیشن ہے تینوں کی؟ 2 تو کھیل رہے ہیں, تیسرا ابھی کچھ شروع ہوا تھا پھر بیٹھ گیا گھر واپس. کیوں؟ وہ ابھی ینگ ہے تو اس کی اپنی. تو دونوں بڑے جو ہیں کیا کرتے ہیں, بیٹسمین بن رہے ہیں یا لیگ اسپنرز بن رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے ادھر؟ نہیں, جو بڑا ہے وہ آف اسپن کرتا ہے, ابتسام اظہر, لیفٹ ہینڈ بیٹر ہے, اور آف اسپن کرتا ہے رائٹ آرم, موین علی ٹائپ. اور اس کو کوشش یہی کر رہا ہوں اپنی طرح نہ بناؤں اگلے دور کی کرکٹ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی طرح نہ بناؤں؟ مطلب کھیلنا بھی ہے کہ نہیں, مطلب کیوں آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں آپ اپنی سروس کو جو پاکستان کے لیے آپ نے دی ہے؟ اٹس بین اے ویری بڑا, یہ ہماری بیٹنگ کا تو ایک بڑا ایشو رہا ہے نا بڑا عرصے تک. یو ور ویری امپورٹنٹ انٹیگرل بیک بون آف دا پاکستان's بیٹنگ آرڈر, اوپر سے ٹاپ آرڈر کی طرف سے. تو آپ کبھی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. جو کرکٹ آپ نے کھیلی ہے وہ بڑی اسپیشل تھی, اور مشکل بھی ہوتی ہے وہ, کیونکہ آئی تھنک کہ تیز رن بنانا تھوڑا آسان بھی ہوتا ہے, کیونکہ
آج کل کے دور میں آپ مارتے بھی آؤٹ ہو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے دور میں اگر آپ ہٹ مارتے آؤٹ ہو جاؤ تو بہت بڑے 3 دن اس پہ کرٹیسزم ہوتا رہتا تھا. ایک ڈفرینٹ دور تھا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے بچوں کو آج کے دور کے حساب سے تیار کروں, ماڈرن کرکٹ کے حساب سے. پاکستان میں شدید ضرورت ہے. دیکھیں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ اظہر علی جس طرح کھیلتا تھا اب سارے اسی طرح کھیلیں. میں نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو بیسٹ ایفرٹ پاکستان کے لیے کی اور وہ کی, میں آئی ایم سیٹسفائڈ ود مائی کیریئر. یہ نہیں کہ میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں, کہ ریگریٹس تو رہ جاتے ہیں تھوڑے, لیکن اگر مجھے کوئی کہے نا کہ یار آپ کرکٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو یہ کیریئر آپ کو ہوگا, I'll take it every day, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ اتنا کھیل جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, لیکن آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ تیار کرنا ہے, اور وہ اس کو فریڈم ہے ہونی چاہیے کہ یار وہ اپنے کرکٹنگ ڈیسیجنز بھی کرے, ایڈوائس ضرور لے تب, اور خود سیلف مینیج کرے اپنے آپ کو. اچھا اظہر, آپ اگر اپنا کمپیریزن کریں اپنے والد کے ساتھ تو کیسے فادر ہیں آپ کمپیئر ٹو ہاؤ یور فادر واز ٹو یو, ہاؤ ڈو یو کمپیئر دیٹ؟ زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں, کیا فرق ہے؟ مطلب ان کی جو تربیت تھی وہ آج کل کے مشکلات آج کل کے دور میں زیادہ بھی. کیا چیلنج ہے سب سے بڑا؟ چیلنج سب سے زیادہ کہ دیکھیں ہم نے کبھی باہر کا کھانا نہیں کھایا تھا. اب تو وہ ایپ کے اوپر آرڈر کیے, اب تو یہ ہے کہ کھانا کھا بھی لیا تو 12 بجے کی کریونگ ہو گئی ہے جی, 11 بجے وہ تو پھر اس کے بعد یہ کبھی میں نے تو زیادہ آؤٹنگ بھی نہیں کی گیا دوست کے ساتھ باہر کے, میں تو گھر ہی رہا ہوں زیادہ تر. کرکٹ پڑھنا, تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ گھر میں پڑھنا, اور گراؤنڈ بس. لیکن یہ کہ آج کل کے دور میں گیجٹس ہیں, دوستی یاری ہے, کرکٹ والی نہیں, مطلب جو نارمل دوستی یاری ہے, فرینڈ شپ ہے. دوسری میں بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے نہیں, جو آج کل بڑی چل رہی ہے نا کہ اس طرح. لیکن پھر اسکول کے چیلنجز ہیں, اسکول میں ماحول کیسا ہے, اس ٹائم پہ اتنا برا خراب ماحول نہیں ہوتا تھا. آج کل اسکولس کے اندر بھی کوئی ایسا اچھا ماحول نہیں ہے, تو اس طرف دھیان رکھنا, گیجٹ سے دور رکھنا. کتنی دیر دور رکھ سکتے ہیں آپ؟ ہر کسی کے پاس تو فون ہے, تو ایک سے نہیں لے گا تو دوسرے سے پکڑ لے گا. ایسے ہی ہے. آئی تھنک کہ بہت چیلنجز ہیں آج کل کے دور پہ, اس طرح کرنا بھی بہت مشکل ہے. لیکن ان لوگوں کی قربانیاں جو تھیں نا, وہ آج کل میری اور میری وائف دونوں کہتے ہیں جو قربانیاں ہمارے ماں باپ دے گئے نا ہمارے لیے, وہ ہم نہیں دے پائیں گے. نہیں دے دیں گے, آئی ایگری ود. اور اگلے والے تو پتہ نہیں, اللہ ہی رحم کرے. اللہ ہی رحم کرے. اچھا اظہر علی عاشق مزاج بالکل ہونا چاہیے. کتنا عاشق مزاج ہیں آپ؟ دیکھیں عاشق مزاج نہیں ہوں گے آپ تو لائف کو انجوائے کیسے کریں گے؟ ایسے ہی ہے. مجھے عشق ہے اپنی وائف سے. ویری نائس, گڈ. بالکل, میں نے نہیں بولا یہ خام ہے. چار دفعہ اچھا میں فارمل ہوں اس لیے میں کچھ کہہ نہیں رہا آگے. یہ میں انٹرویو کے بعد بات کریں گے اس کے اوپر. نہیں, I'm just joking. مجھے اتنا عشق ہے کہ میں اپنی دل کی ہر بات کر سکتا ہوں اپنی وائف سے. مثلاً آپ جو آفر بات کی تھی وہ نہیں میں بتاؤں گا, وہ پبلک کے لیے اچھی نہیں ہے, وہ کسی اور طرف چلی جائے گی. لیکن یہ اچھے وے میں, میں نے گرل فرینڈ کا نہیں بتایا, میں کوئی اور اچھی بات کر رہا تھا. آپ کو لگتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ خام میں گھر جا کے پٹے گا, اس لیے رہنے تھے اس بات کو یہیں پہ رہنے دیتے. بٹ نہیں بھابھی, اگر آپ دیکھ رہی ہیں انٹرویو جو کہ آپ دیکھ رہی ہوں گی, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. بٹ آئی ایم ویری ہیپی اظہر. اظہر آپ کے ساتھ میری بڑی یادیں ہیں, اور ہم دونوں جو تھے نیو دہلی میں تھے ایک ساتھ, پروگرام کر رہے تھے. ورلڈ کپ تھا غالباً یا ایشیا کپ تھا, اس کی ورلڈ T20 کے لیے گئے ہوئے تھے ہم لوگ. اور بڑی زبردست یاد ہے یار, ہم چاندنی چوک گئے تھے, یاد ہے؟ پھر وہ جامع مسجد گئے دلی میں, اور کھانا کھانے کریمز میں ہم نے کھانا کھایا جا کے, بڑی ہماری یاد ہے. وہ ایک وہ کیا ہم نے سوڈا پیا تھا, کیا پیا تھا, وہ اسکنجبین کچھ ایسا, ہاں وہ کچھ تھی اسکنجبین وہیں پہ جو ہمیں ملی تھی. It was amazing, great memories that we had. اور عدنان بھائی بھی ادھر تھے, عدنان صدیقی یاد ہے, پھر بعد میں ملے, وہ تصویریں دیکھ کے انہوں نے کہا میں بھی ادھر ہی ہوں. ہم نے کچھ تصویریں پوسٹ کی تو عدنان صدیقی بھی ادھر ہی موجود تھے, تو ہمیں ملنے بھی آئے تھے ہوٹل میں. I think فل فلم کا شوٹ چل رہا تھا. It was quite a great memory that we had. ڈینی کے ساتھ بہت انجوائے کیا, ڈینی موریسن کے ساتھ ہم نے بہت انجوائے کیا. And yeah, great memories brother, great memories. Azhar, all I want to say to you is thank you for your service to Pakistan. Thank you for your service to the game of cricket. And thank you for being such an absolutely amazing human being. Thank you. جتنا میں نے
آپ کو دیکھا ہے جتنے سالوں سے میں آپ کو جانتا ہوں, ہمیشہ میں نے دیکھا ہے یو آر ایکسٹریملی پولائٹ. کبھی کسی کے بارے میں آپ کسی کی غیر حاضری میں یا کسی ایسی محفل میں بھی بیٹھ کے کبھی کوئی بات نہیں کرتے. بڑے کم لوگ ہیں. تو آپ کے والد صاحب کو ہماری طرف سے, سب کی طرف سے سلوٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کی ایسی زبردست تربیت کی, آپ کے والدین نے, کہ ایک اتنا زبردست انسان جو ہے وہ میرا ہے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو کال یو مائی فرینڈ. Thank you. Thank you very much for being here with me. Thank you. And that's the cricket kahani of today. It was with Azhar Ali. More to come. Stay tuned.